أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के बेपाया फजलो करम से सूरतुल अंबिया को मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अंबिया इतने बेहतरीन तरीके से हमें अंबियाए कराम की तारीफ, उनका मनसब, उनकी अजमत और उनके कार्य नबूवत के बारे में पैगाम देती है। और इसी सूरतुल अंबिया में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन खुसूसियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन सिफत के साथ पढ़ा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर, या फिर ये कि और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत, सिफत रहमत आपकी तमाम सिफात के ऊपर हावी है। मैंने आपको इस ज़िमन में ये भी बताया था कि रहमतुल लिल आलमीन एक बहुत बड़ी यानी पाए की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की सिफत को यानी सबसे ज़्यादा हाइलाइट किया गया, यानी उजागर किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए कैसे रहमत थे। और एक और किताब है मेरे पास, और मैं इस किताब का दर्स आप लोगों को यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, जबकि हम अक्सर जो है वो माह रबीउल अव्वल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स का एहतमाम करते हैं, इस किताब का दर्स दे सकती हूँ। ज़ाती तौर पर यानी इनफरादी तौर पर बहुत ज़्यादा मेरी पसंदीदा किताबों में से एक किताब है। इसका भी यानी टाइटल यही है कि रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन हुकूक़ रहमतुल लिल आलमीन, यानी जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो अब अहले ईमान पर यानी रहमतुल लिल आलमीन के कौन-कौन से हुकूक वाजिबुल अदा है। मोहम्मद इकबाल किलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, और ये इस लिहाज से खास है कि ये मेरे और आपके आज के ज़माने की किताब है और आज के दौर में लिखी गई है, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रहमतुल लिल आलमीन के हुकूक को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। मैं इस पूरी किताब को आपके सामने पेश नहीं कर रही, लेकिन इसके अंदर उन्होंने यानी इतने खूबसूरत तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाजिबुल अदा हुकूक जो है वो मेरे और आपके सामने बयान किए हैं, और ये 10 हुकूक बनते हैं पूरे के पूरे। तो मैं सिर्फ आपको इसकी हेडिंग्स दे रही हूँ, थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा करूंगी ताकि हमारे जहनों में उजागर हो जाए, और आप सबके जहनों में मुझे लगता है कि वो सीरतुन नबी का प्रोग्राम आ गया होगा कि जिसमें हमने इन हुकूक के ऊपर बात की थी। तो अल हक़्क़ुल अव्वल, सबसे पहला हक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, अल ईमानु बिही, जाहिर है ईमान लाएंगे तो उसके बाद सारे के सारे काम जो है वो शुरू होंगे। और जैसा कि यानी कुरान मुझे और आपको खुद कह देता है, और खुद जो है वो इस बात को यानी बयान कर देता है कि और तुम ईमान लेकर आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और बाकायदा तौर पर ना कुरान ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इस चीज को यानी सामने रखा कि वह आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम ना। और तुम उस चीज पर ईमान लेकर आओ जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, और जाहिर है आप पर नबूवत भी नाजिल की गई, आप पर किताब भी नाजिल की गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा नबूवत पर ईमान लेकर आना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब पर, और यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस्लाम, दीन इस्लाम दिया गया, उस दीन के ऊपर ईमान लाना लाजिम
اور منظور ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور یہاں پر یعنی ایک واحد رسول ہے اور ظاہر ہے کہ اس رسول سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور بات کیا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور واقعتاً ایسا ایمان لے کر آئے جیسا کہ ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اور خود قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ ایمان لے ایسا جیسا کہ تم یعنی کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ اور یہ بھی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ کما آمن الناس، اور جیسا کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے، کیونکہ وہ تو اس وقت صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھ رہے تھے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو حقیقی ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، اور معیار اس ایمان کا کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جیسا ایمان ہو۔ اور دوسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور یہ تو یعنی معروف ہی ہے، اور جیسے کہ کہہ دیا گیا کہ اتبعونی، اور یہ کہ میری اطاعت کرو، فاتبعونی، اور یعنی کہ میری عبادت کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ سلیش ڈال کر اطاعت بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مصنف نے نا یعنی اتباع کو چوز کیا، منتخب کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے یعنی اطاعت تو بس حکم میں ہوتی ہے، معروف میں ہوتی ہے، اتباع کیا ہے کہ بس یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جائیں ان کے پیچھے 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 چلتے چلا جائے۔ اچھا اطاعت میں اتباع شامل نہیں ہوتا، ایک بات اور یاد رکھ لیں، لیکن اتباع میں اطاعت شامل ہوتی ہے، تو اس لیے اتباع لکھا ہے کیونکہ فوراً ذہن میں سوال آتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو کثرت کے ساتھ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو یہاں اتباع لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں اطاعت شامل ہے، تو اس لیے آپ اتباع کے ساتھ سلیش میں اطاعت بھی لکھ لیں تاکہ ایک تو وضاحت ہو جائے اور دوسری بات جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور بس من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور بس تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جس کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، حکم میں ہو، معروف میں ہو، بغیر حکم کے ساتھ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 چلتے چلے جانا یہاں تک کہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جایا جائے۔ تیسرا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھ لیں ایمان یعنی اتباع کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور محبت کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا اطاعت پلس اتباع کیا ہے؟ اطاعت پلس محبت اتباع بنتی ہے اصل میں، یعنی پھر وہ محبت ایسی ہو جائے کہ وہ ہر کام پس پشت ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یعنی تمام محبتوں پر غالب بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کا حکم ہوگا، اور بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، اور یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کریں۔ اور قرآن نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جو کہ ایک بہترین جو ہے وہ ہمارے سامنے یعنی ان تمام چیزوں کی محبت رکھتی ہے جو انسان اس دنیا میں جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے،
اور یہ یعنی 8 چیزوں کی محبت ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان میں پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ گھر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو یہ ایک وہ کانٹے والی آیت ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں ایک ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں نا یعنی 8 چیزوں کی محبت ہے، جس میں سے 5 رشتہ داریاں ہیں، ایک مال ہے، دوسرا تجارت ہے، تیسرے گھر ہیں، یعنی 8 چیزوں کی محبت ہے. اور اس کے بالمقابل پلڑے میں 3 چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے، اللہ، اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد. کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ پتہ چل گیا کہ حب رسول، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور یہ کہ نبی کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے. اچھا اب ایک بات کیا ہے کہ محبت کرنا، اور کہا گیا اس محبت کا اظہار بھی کیا جائے، یعنی جیسے ثبوت کے ساتھ پیش کیا جائے. اب ایک تو عشق کا وہ دعویٰ ہے جو اشعار میں ڈھلتا ہے، جو نعتوں میں ڈھلتا ہے، اور بس وہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ عمل جو ہے وہ اس مقابلے میں زیرو کی حیثیت رکھتا ہے. تو ایک محبت، دل کا اس محبت سے لبریز ہو جانا، اور پھر عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا، اس کا اظہار کرنا. پھر وہی کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ کرام ایمان بھی ویسا لائے جیسا لانا چاہیے تھا، اتباع بھی ویسے کی جیسے کی جانی چاہیے تھی، اور محبت بھی ویسے کی، اور محبت کا حق بھی ویسے ادا کیا جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پھر اس کے بعد چوتھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا. دیکھیے اب وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ حملے ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈیفنس تھا یہ صحابہ کرام نے کیسے کیا. یعنی سفر کا طائف کا سفر اس کی بہترین مثال ہے، احد کا میدان اس کی بہترین مثال ہے. ویسے تو ایمان لائے تو پھر چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلواریں لے کے کھڑے، یہ ڈیفنس تھا، یعنی تلواروں کے ذریعے بھی تھا. پھر دین پر اگر کوئی وار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول اور فعل کے اوپر اگر کوئی وار کیا جائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیفنس ہے وہ واجب آ جاتا ہے. اچھا اسی سلسلے میں یہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ جو ہے وہ مصنف نے یہی لکھی ہے کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے ہی جو ہے وہ دور میں گستاخی کی گئی، تو انہوں نے اس کا ڈیفنس اس کتاب کو لکھ کر کیا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حقوق اہل ایمان تک پہنچائے جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آخر کرنا کیا ہے. تو اب یہ دفاع یعنی وہ ڈیفنس سے ہو، اپنی جان سے ہو، اپنے سینے کو سامنے رکھ کر ہو، اپنے قدموں کو اس دین کی راہ میں جما کر ہو، اور قال اللہ اور قال الرسول کا جو ہے وہ بیان کر کے ہو. جس طریقے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا اور کتاب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کیا جائے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اور تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار. تو پھر وہ اللہ کی مددگاری کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ تو اس کی مدد کرنے کا مطلب اس کے دین کی
اور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. اور آپ دیکھیں کہ پھر وہی دین کو بچانے کے لیے, دین کی نصرت کے لیے مکے سے نکلنا پڑا تو اہل ایمان مکے سے نکلے. مدینے سے نکلنا پڑا, مدینے سے نکلے. احد جانا پڑا, بدر جانا پڑا, تبوک جانا پڑا, چاہے پھر وہ شام جانا پڑا, پھر وہ نکلے. اور پھر انہوں نے دین کی جس طریقے سے انہوں نے مدد کی ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ, مال کے ذریعے بھی, جان کے ذریعے بھی, اس دین کے علم کی نشر و اشاعت کے ذریعے بھی, اور جیسا کہ انہوں نے پھر اس کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا. 7واں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا. ٹھیک ہے, یعنی جو تعزروہ و توقروہ, قرآن کہتا ہے, اور اس کی یہ دین کی نصرت میں آتا تھا, وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ہے نا. اور عزروہ پھر اسی طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, توقیر اور تعظیم, یعنی پھر دنیا کی ہر شے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ادب کیا جائے. ادب و احترام میں ذرہ برابر کمی نہ, یعنی قرآن نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے اہل ایمان, نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اب یہ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ تم اپنے قدموں کو اللہ اور اس کے رسول کے سے آگے نہ بڑھاؤ. اور یہاں کہا گیا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو, یعنی ایسے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یعنی یہ ادب میں معمولی سی کمی بھی نہ, یعنی کہ اعمال کو ضائع کر دے گی, اور یہاں تک کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا, تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ادب لازم اور ملزوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں, اور اب بھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اعمال, اقوال, افعال اور آپ کے دین کا ادب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب لازم ہے اور ملزوم ہے. اور پھر اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. اور یہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالی نبی پر یعنی درود بھیجتا ہے یا اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, اور فرشتے اس نبی کے لیے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. پس اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام کہو, اور یعنی کہ جس طرح وسلموا تسلیما, اور جس طرح کی یہ سلام جو ہے وہ بھیجا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ سورۃ الاحزاب ہے, آیت نمبر 56 ہے, بہت مشہور اور معروف ہے. اور درود شریف کی برکات, اس کے فضائل اور اس کے ثواب ہے نا, اس کے لیے پھر ایک ظاہر ایک الگ درس چاہیے. تو ان پورے ایک ایک پوائنٹ کے لیے الگ درس چاہیے. بس میں چاہتی ہوں کہ ان 10 کے 10 کو آپ کے سامنے رکھ دوں, تاکہ یہ جو حقوق رحمت للعالمین ہے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ نے کس شان اور کس عظمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. اور نہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. یہ اتنا بڑا اعزاز اور اکرام نہ مجھے اور آپ کو یعنی عطا کر دیا گیا ہے. یہ فخر میری عزت تیری ذات سے ہے نسبت, یہ فخر میری عزت تیری ذات سے ہے نسبت, میری زندگی کا حاصل تیرے عشق کا شرارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ جو ہے وہ 8واں حق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. اب یہ کہ جب ایمان لے آئے, محبت کر لی,
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی دوستوں سے دوستی نہ ہو اور ان کے دشمنوں سے دشمنی نہ کی جائے؟ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یعنی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، جیسے کہا کہ جس نے انصار سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے انصار سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے محبت کرنا اور یعنی پھر ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ دشمن جاننا. جیسا کہ یعنی قرآن کہتا ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، تم یعنی اس دوستی اور دشمنی میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی خاطر پہ نہ لاؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سورہ توبہ کے اندر ہی جو ہے وہ ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. سورہ توبہ آیہ نمبر 23 ہے. یہ جو 24 ہم نے دیکھی اس سے پہلے والی 23 یہ تھی، اور الحمدللہ ہم سورہ توبہ جو ہے وہ اپنی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. تو وہاں پر یہ بات ہے کہ جو ایمان لائے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تو تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہی جو ہے وہ ظالم. اس لیے آپ دیکھیں کہ ابو جہل ہم سب کا دشمن قرار پاتا ہے، اور اسی طرح یہ جتنے دشمنان رسول ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں. اور آج بھی یعنی جو بھی کوئی اسلام، دین، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو اور دشمن ہو ان سے جو ہے وہ دشمنی کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا. اچھا وہاں تھا نا دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی. اب یہاں صرف اور صرف جو ہے نا وہ محبت کے حق کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا. اسی ضمن میں میں نے آپ کو پہلے ہی وہ بات بتا دی کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے یعنی مجھ سے محبت کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر جو ہے وہ یعنی کچھ چیزیں بتائی کہ میرے صحابہ کرام سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ کرام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور کہا کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ ان کا ایک مد خرچ کرنا تمہارے عہد خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے. کیونکہ پھر وہی کہ وہ جیسے کہ خیر الذین قرنی، اور ایک اور روایت ہے اور وہ بڑی ہی یعنی سمجھنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے اہل ایمان لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہے، نہ اللہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. کتنی شدید وعید ہے، کتنی شدید وعید ہے کہ یعنی اگر کسی صحابی کو برا بھلا کہا جائے. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جرت اور ہمت کہ وہ یعنی کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ یعنی کیا جو ہے نا وہ تمہاری رائے ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کیسے رائے دوں کہ آج یعنی تمہارے جو ایمان ہے وہ امیر معاویہ کے گھوڑے کی جو راکھ نیچے اڑتی ہے نا اور اس کے نتنوں میں جو اس کا غبار جاتا ہے اس سے یعنی وہ اس سے زیادہ بہتر تھی. تو کیونکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں تو پھر بعد میں یہ فتنہ بھی شروع ہوا کہ یعنی صحابیوں پر جو ہے وہ آواز اٹھائی جانے لگی. اور لیکن یہ کہ ان اہل بیت، خاص طور پر اہل بیت اور پھر سارے صحابہ کرام سے محبت کرنا. اور انہوں نے یعنی 10واں حق جو ہے وہ اس کو اسی طرح لکھا کہ پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، وفا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کرنا ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یعنی دوری اختیار نہ کیجیے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو نا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈال دیا جائے اور اس سے نہ مڑا جائے، اس سے نہ پھرا جائے، اور یعنی تمام حقوق کو پورا کیا جائے
اور کسی بھی طریقے اور قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا نہ کی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے، یعنی وفا کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ 10 جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور 11واں جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کو، یعنی گستاخ رسول کو سزا دی جائے، یعنی کیونکہ پھر یہ گستاخ رسول کے جواب میں کتاب لکھی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ حق ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 کے 10 حقوق اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے۔ اور یہ یاد رکھیں، اسلامک حکومت میں یہ فوجداری جرم ہے، گستاخ رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ اور یہ قرآن اور احادیث سے ہمیں اس کے بارے میں مکمل اور پورا کا پورا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے وہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو کہ اللہ کا اور اللہ کی آیات کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، بس ان تمام لوگوں کو ہم ضرور اور ضرور جو ہے وہ عذاب دیں گے۔ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 65 اور 66 میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 10 اور 10 کے ساتھ 11واں یہ کہ جو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا توہین کرنے والے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ کا قانون ہے، یہ آئین ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نافذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 65 اور 66 یہ ہے نا، یہ دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یعنی اب تم جو ہے وہ معذرتیں پیش نہ کرو بلکہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ کہ ہم اس گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ یہ مجرم ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہے کہ منافقین پر سخت قسم کی گرفت ہے، اور اسی طرح کے قوانین جو ہے وہ نازل کیے گئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورہ ہے، 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ تو 78 آیات ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طویل سورہ نہیں ہے بلکہ مختصر سورہ ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ اس میں مکی اور مدنی دور کے یعنی دونوں ادوار کی خصوصیات اس سورہ میں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اہل علم نے اس کو مکی بھی لکھا ہے اور کہیں جو ہے وہ اہل علم نے اس کو مدنی بھی لکھا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز۔ ایک دعوت قرآن کی یعنی دعوت انسانی ہے، پوری بنی نوع انسان کو دعوت ہے۔ اچھا، اس دعوت کو خاص طور پر مکی دور میں پیش کیا گیا ہے، اور پھر مدنی دور کی دعوت نا یا ایھا الناس سے یا ایھا الذین آمنو میں ڈھل جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے، وہ خاص دعوت ہے، یہ عام دعوت ہے۔ اور جیسے کہ قرآن ایک عالمگیر ہدایت ہے، ایک ابدی ہدایت ہے، تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن کا مخاطب انسان، قرآن کا موضوع ہدایت، اور یہ دونوں چیزیں قرآن کی تعلیمات پر یعنی قرآن کی آیات پر آپ کو حاوی نظر آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے جب قرآن پیش ہی یہ کر رہا ہے، ہدایت کو پیش کر رہا ہے، ہدایت بیان کی جا رہی ہے، مخاطب انسان ہے، یا ایھا الناس۔ اب چاہے یا ایھا الناس خطاب کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، مخاطب انسانی ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے، اہل ایمان کو کیا جائے یعنی مردوں کو کیا جائے، عورتوں کو کیا جائے،
کافروں کے ضمن میں بات ہو رہی ہو، یہود کے ضمن میں بات ہو رہی ہو، نصارہ کے ضمن میں بات ہو رہی ہو، اہل ایمان اور انسانیت، خطاب انسان ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کردہ قرآن کا یعنی قرآنی کلام ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک ایسا انداز ہے کہ وہی جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پوری کی پوری جو انسانیت ہے نا، یہ جیسے یعنی اللہ کا گھرانہ ہے، یہ سب کے سب، اور ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی کلام کو نازل کیا اور کہا اے ناس، اے انسان، اتقوا ربکم۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آمنوا ربکم، بلکہ کہا جا رہا ہے اتقوا ربکم۔ اور آپ دیکھیں یعنی سورہ بقرہ کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اور ھدی للمؤمنین نہیں کہا، گو کہ انسانوں میں سے وہ جو کہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے والوں میں سے بھی جو کہ تقوی اختیار کرے، تو یا کہ انسانوں میں سے وہ جو تقوی اختیار کر لیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو دعوت انسانی ہے، عالمگیر دعوت ہے، یہ کس چیز کے لیے دی جا رہی؟ اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈر کو اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی محبوب ہے اور مطلوب ہے، انسانی کردار یعنی تقوی کے ذریعے تربیت پاتے ہیں۔ یہ تقوی نیکیوں کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، منتہا بھی ہے۔ اتقوا ربکم، بس تم اپنے رب سے ڈرو، ہے نا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اچھا، اب رب اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے اور ڈر قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے قیامت بھی اللہ ہی کے حکم سے برپا ہونی ہے، اور یہاں پہ اللہ کا خوف اور پھر قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں کہ ان قیامت کی ہولناکیوں سے ڈر کر اس خوف سے اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ اور یہ جو ہے نا زلزلۃ الساعہ، اب ویسے تو اگر دیکھیں کہ ایک گھڑی کا زلزلہ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ الساعہ سے مراد جو ہے وہ ساعت قیامت ہے۔ اور یہ جو زلزلہ ہے اس کی جو کیفیات یعنی قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کہ جیسے اس زمین میں اگر زلزلہ آئے، ہم اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں، واقعی میں کہتی ہوں اسکرین نے ہماری جنریشن کے لیے بڑی آسانیاں کی کہ بہت کچھ آنکھوں سے وہ دیکھ لیا کہ جو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا تھا، یعنی ہمارے جو یعنی گرینڈ پیرنٹس تھے انہوں نے وہ مناظر نہیں دیکھے۔ اب یا تو وہ اس جگہ پہ جائیں وزٹ کرنے کے لیے، یا یہ کہ وہ خبروں میں کبھی کوئی ایک تصویر آ گئی کہ زلزلہ ہے اور وہاں یہ تباہ کاریاں ہیں، لیکن آج کی یہ جو متحرک اسکرین جس طرح یہ مناظر دکھاتی ہے نا، تو واقعی پھر وہ زلزلے کی ہولناکی نظر آتی ہے کہ کیسے سیکنڈز میں جو ہے، ابھی جو ریسنٹلی تو ترکی میں ہی آیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسے نا چند لمحوں میں ایسی آباد یعنی عمارتیں، ایسے آباد جو ہے وہ گھر اور ایسی آباد جگہیں اور محلے کیسے وہ کھنڈرات بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پر تو کہا جا رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور آپ دیکھیں جس کو رب عظیم عظیم کہہ دے اس کی عظمت میں کسی بھی قسم کا شک باقی نہیں رہ جاتا۔ اب کیا ہے کہ یہ جو یعنی کائنات ہے، پھر وہی کہ وہ اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹس میں کام کریے، ہمارا پورا کا پورا یعنی سولر سسٹم، سورج جو اپنے سیاروں کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یعنی پھر یہ سارا کا سارا جو یعنی سسٹم ہے اور تمام سیارے۔ لیکن جیسے قیامت کے دن ان سیاروں کی جو اس کو کہتے ہیں نا میگنیٹک پاور ہے، جو کشش ثقل ہے، وہ ختم ہو جائے، وہ گریوٹی جیسے ان سیاروں میں سے ختم ہو جائے، تو وہ اپنے آربٹس پر تیرنے کے بجائے جو ہے وہ یعنی گرنا شروع کر دیں گے نا، زمین پہ آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ سارے کے سارے سیارے اگر یعنی تیرنے کے بجائے زمین پر آ کر اس کی سطح زمین سے ٹکرائیں تو آپ سوچیں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی زمین ذرا سی ہلتی ہے تو پھٹتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، اور جب یہ ساری کی ساری پوری کائنات کا نظام درم برہم ہو، اچھا پہلے کیا ہوگا؟ آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر آ کر زمین پہ جو ہے نا وہ گر کر تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک یعنی کوئی ایک بال لے لیں، کوئی ایک بھاری لے لیں اور اس کو اوپر سے زمین پہ پھینکیں تو وہ زمین کے اوپر کیسا شگاف ڈالے
اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں، اور یہاں پر وہ سارے کے سیارے جو ہے وہ اس زمین پر آ کر جو ہے جب ٹکرائیں تو پھر کیا ہونے والا ہے. یہ ہے زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، انتہائی یعنی انتہائی، ایسا کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. یعنی زمین سے یہ جو مدار میں تیرتے ہوئے سیارے اگر ٹکرائیں تو اس زمین کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ کس قدر تیزی کے ساتھ یہ زمین اور سیارے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کیا حشر، اس کی دہشت اور اس کی عظمت کو نا آگے کی آیت میں کس طرح بیان کیا گیا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اب آپ دیکھیں یہاں پر مثال کس کی دی گئی ہے، آپ سوچیں ماں کی مثال دی گئی، یعنی ماں کی جو بچے کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کی جو شفقت ہے، یعنی انتہائی قریبی اور مضبوط، یعنی جس کو کوئی چیز نہ توڑ نہیں سکتی، کوئی رشتہ نہیں توڑ سکتا. اور اب یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے، یعنی جس کو وہ دودھ پلا رہے، جو مرضعہ نا دودھ پلانے والی ہے، اما ارضعت، اور جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، یعنی ظاہر ہے شیرخوار بچہ. اور آپ دیکھیں ماں کے لیے بچہ وہ دنیا کو بھول جاتی ہے، اور لیکن وہ بچے کے لیے وہ راتوں کو جاگتی ہے، وہ دن میں محنت کرتی ہے، اپنا یعنی خون جگر جو ہے وہ دودھ کی صورت میں اس کو پلاتی ہے. اچھا یہاں پر بھی خاص بات کیا ہے کہ جیسے یہ بتایا گیا کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، کلو مرضعۃ اما ارضعت، اشارات ہوتے ہیں قرآن میں، اور ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. آپ دیکھیں کہ یعنی کچھ ہو جائے نا، وہ ماں کہتی ہے میں کھانا بعد میں کھاؤں گی، تو میں اب سیر بعد میں کروں گی، تو میں اپنی دوسری ضروریات کو بعد میں پورا کروں گی، پہلے میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں. یعنی جس وقت اس کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بس صرف اور صرف اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ساری کی ساری یعنی چیزوں سے اور کائنات سے بے نیاز ہو کر نا وہ صرف اور صرف اس چیز میں گم ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں. رشتہ داریاں، آرام، راتوں کا آرام، چاہے وہ یعنی راتوں کا آرام ہو یا دن کا یعنی چین اور سکون ہو یا مصروفیات ہو، وہ ہر مصروفیت کو بھول کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب وہ یعنی پیش آئے گا نا، اس وقت تو حالت کیا ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول کر بھاگے گی، چھوڑ کر بھاگے گی. اچھا اگر کوئی اور ایسا معاملہ نا لے کر بھاگتی ہے، یہاں پہ کیا ہے کہ وہ بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اب آپ دیکھیں کہ دوسری بات بھی، یعنی دوسرے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بھی ماں اور بچے کا ہی تعلق ہے. اور وہ یعنی کہ جب ابھی تک بچہ جو ہے وہ یعنی عالم غیب سے پردہ ظہور میں نہیں آیا ہوتا، ابھی تک وہ جو ہے وہ یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن اس ماں کا جو تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، وہ بھی اس کو نا وہی دنیا کی ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ پورا کا پورا جو یعنی عرصہ پریگنینسی ہے، بس اس ماں کو صرف اور صرف کس کا خیال ہوتا ہے؟ بس اپنے بچے کا خیال ہوتا ہے، بچے کی ہر لحاظ سے. اور آج کل وہ یعنی یوں سمجھ لیں یہ جو کچھ ڈیجیٹل جو ٹیکنیکس ہیں اس کی وجہ سے یعنی کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ویسے تو عام طور پر فطرت ہے، یہ یعنی ماں کی فطرت ہے کہ جب وہ یعنی ماں بننے کا آغاز ہوتا ہے نا، تخلیق انسانی کا آغاز جب وہ ماؤں کے رحم میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر نا اور اس بچے کی آخری سانس تک ماؤں کا رشتہ جو اپنے بچوں کے ساتھ جڑتا ہے. اور یہاں پر اب کیا ہے، وہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں تو تھا کہ تزہل بھول جائے گی، بالکل یعنی غفلت ہو جائے گی، ایسی غفلت کہ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے جو ہے وہ دودھ پلانے والے کو بھول جائیں گے. اور یہاں پر اس کے خوف اور دہشت کا حال یہ ہوگا، اور جیسے کہ
यानी प्रेगनेंसी में खौफ को मना यानी खौफजदा होने को मना किया जाता है। स्ट्रेस आप समझ लें कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, तो वो स्ट्रेस क्या करता है, जाहिर है प्रेगनेंसी पर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, फिर क्या है कि वो खौफ और ऐसा गालिब खौफ हो कि वो यानी मिसकैरेज हो जाए। वतदा कुल्लु जाती हमलिन हमला, यानी जैसे वो जो एक हेजिटेशन होती है ना, अगर माँ को हो जाए वो प्रेगनेंसी में, तो क्या होता है कि बस उसके बाद जो है ना वो बस डिलीवरी होती है। और यहाँ पर वो खौफ की वो हालत होगी कि हर हमल वाली, हर हामला का हमल गिर जाएगा, ऐसी शदीद कैफियत है। और आप देखिए वैसे अल्लाह ताला कहता है कि हमने इसको ठहराया करार मकीन, एक मजबूत घर में ठहराया। यानी देखिए आप प्रेगनेंसी वैसे प्रोटेक्टेड होती है, यानी नॉर्मल जो होती है प्रेगनेंसी, जो अल्लाह ताला ने जो नॉर्मल निजाम है वो प्रोटेक्टेड होती है। माँ जो है, औरत जो है, वो डेली लाइफ के रोजमर्रा जिंदगी के सारे काम कर सकती है। अच्छा, कोई मेहनती औरत हो तो वो आदत है क्योंकि उसको, तो वो इस प्रेगनेंसी में मेहनत भी कर सकती है। अब ये नहीं कि वो जाकर वो हजारों पाउंड्स का वजन उठाना शुरू कर दे, मगर एक जो नॉर्मल काम है वो नॉर्मल काम बिल्कुल आसानी से अंजाम दे सकती है। लेकिन एक खौफ की हालत, और खौफ की हालत ऐसे ज़लज़लत सात शैउन अजीम की कि जिसमें वो प्रेगनेंसी खुद ब खुद जो है वो उस खौफ की वजह से जाया हो जाएगी। वतदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अच्छा, माँ प्रेग्नेंट होती है, हर लिहाज से अपनी प्रेगनेंसी को बचाने की कोशिश करती है। वो कुछ यानी कोई यानी नुस्खा आ जाए, कोई तजुर्बाकार जो है वो खवातीन की बातें हों या डॉक्टर्स जो भी कहता है ये नहीं करना, ये नहीं करना, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो बेड रेस्ट बता दिया जाता है, ग़िज़ाओं में एहतियात। और माँ क्या करती है, बस वो उसी एहतियात पर अमल करती है कि कहीं मेरी ये प्रेगनेंसी जाया ना हो जाए। तो ये नॉर्मल है, यानी नॉर्मल वे में तो यही है। फिर वो एक अलग बात है कि वो शैतान हावी हो और मुख्तलिफ किस्म के जो नजरियात हैं, और फिर माओ का बच्चों के साथ ताल्लुक ना बस ना होने के बराबर रह जाए या कमजोर तर हो जाए, तो वो इंसानियत की तबाही है। इंसानियत की मेराज में, यानी ये दूध पिलाने का ताल्लुक और ये हमल का ताल्लुक, इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर बुनियाद बनाया, ये बताया है। आप देखिए पहले औरतों के बारे में दोनों बात बताई, ये बाद में वो तरन्नासा सुकारा है। फिर बाद में उन औरतों के अलावा मर्द भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, ज़ईफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें इस ताल्लुक के साथ बताई गई और बताया गया कि वह तदाउ कुल्लु जाती हमलिन हमलाहा, और फिर क्या करेगी, हर हमल वाली अपने हमल को यानी जाया कर दे, गिरा देगी। वह तरन्ना सा सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तुम देखोगे कि लोग यानी नशे में हैं। आपको पता है सकर जो है वो नशे में कहते हैं, लेकिन लोग नशे में नहीं होंगे, यानी उनकी हालत ऐसे होगी कि वो नशे में। और आप देखें कि वाकई अगर कुछ लोग नशे, अभी हम मेरा ख्याल है कि शायद बकरीद के बाद वाले वीक की बात है, हम कहीं गए हुए थे, हम उनके घर से बाहर निकले तो मैंने एकदम सामने देखा कि वो एक शख्स ना यूं जैसे जमीन के ऊपर गिरा, और वो बिल्कुल मेन रोड था, जैसे जो लोकल मेन रोड्स होते हैं ना, ऐसे छोटी मोटी, कोई ऐसे नहीं था कि जैसे मेरे घर के सामने सिर्फ जो है वो यहाँ के रहने वाले या कोई कभी गुजरता हुआ चला जाता है। तो वो बिल्कुल मेन रोड, और वो यूं गिरा और उसका सर जो है वो जाहिर है वो टकराया, इतनी जोरदार आवाज पैदा हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद इस शख्स को हार्ट अटैक हुआ है और ये गिर पड़ा है ना। तो मैंने बस कहा कि यानी पुलिस को कॉल की जाए, और सामने से ना गाड़ियां इतनी तेजी के साथ गुजर रही थी, मुझे ये डर हुआ कि कोई गाड़ी इसको ना कुचल दे ना। तो बहरहाल खैर हमने देखा और गए तो पता चला वो नशे में था, और बिल्कुल यानी आप देखें कि ऐसी कैफियत कि वो गिरा, सर टकराया, खून निकलने लगा जाहिर है। और अब गाड़ियां भी इतनी तेजी से गुजर रही थी, और लेकिन फिर जब उसको उठा, उसने कहा बस वो बिल्कुल वो मदहोश था, और वाकई उसे किसी चीज का होश नहीं था, यानी चलना, कपड़े, किसी चीज का नहीं। मैं किस सड़क पे हूँ, मैं कहाँ गिरा हूँ, किस गाड़ी के जरिए मैं कुचला जा सकता हूँ, या अब मेरे सर में चोट भी लग गई तो क्या वो कहता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तो क्या है, वो तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा।
تو یہ کہ نشے کی حالت میں تو کوئی ہوش نہیں، جیسے وہ ہوش مندی سلب ہو جائے گی اور لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ہے نا، وہ صرف اور صرف اس قیامت کی ہولناکی اور ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں، ارشاد ہوں، تو جو ارشاد ہو، پھر ایک فرشتہ آواز پکارے گا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد سے دوزخ جانے والوں کا حصہ نکال لو۔ پوچھا جائے گا کتنا حصہ نکالوں؟ کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999، یعنی راوی نے روایت کیا کہ 1000 میں سے 999۔ پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات صحابہ کرام پر بہت دشوار گزری، ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی ان کا رنگ بدل گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے ابھی ہی یعنی سورۃ الانبیاء کے اختتام پر ہی پڑھا نا کہ اور پھر تم دیکھو گے یاجوج ماجوج من کل حدب ینسلون، کہ وہ آتے ہی جائیں گے کیونکہ وہ بہت جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ تو یہ سن کر یعنی صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر پکارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے، گویا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہی نصف ہوگے، یعنی آخر یوں کیا کہ تم ہی نصف نصف ہوگے، اور کہا کہ بس یہی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کی، کہا کہ یعنی تم 1000 میں سے یعنی 999 یاجوج ماجوج کے نکل گئے تو وہ ایک تم میں سے ہوگا، اور یہ کہ تم جنت کا نصف حصہ ہوں گے۔ اور اسی طرح یعنی مختلف جو ہے وہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ان مناظر کو بھی جو ہے وہ بیان کیا، اور جیسا کہ قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ اشرار الناس پر قائم ہوگی۔ یہ جو آ رہا ہے نا الناس الناس، تو کیا بتایا گیا اشرار الناس پر قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ بدترین انسانوں میں سے بدترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ جس دن اس سرزمین پر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اس وقت جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی نا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اللہ کے سامنے ننگے پیر، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو مرد اور عورتیں ایک ساتھ، یعنی پوچھا کہ کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ پھر تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وقت نہایت سخت اور خطرناک ہوگا۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یعنی دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن یاد کرے گا؟ اچھا اسی طرح ایک روایت میں یہ کہ کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ تو یوں سمجھیں کہ ان کا جیسے انداز بیان حضرت عائشہ کا کچھ یعنی مختلف ہوتا تھا نا، ایک انداز خاص تھا، تو کہا کیا دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن یاد کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، اعمال کے تولنے کے وقت جبکہ اعمال تولے جائیں گے، جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ کمی یا زیادتی کیا ہے، کہ اعمال ناموں کے یعنی جس وقت وہ ہاتھوں میں دیے جائیں گے اس وقت، جب تک کہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہ آ جائیں، جب تک کہ وہ پتہ نہ چل جائے
کہ وہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اور یا پھر یہ کہ جب تک کہ پل صراط سے نہ گزر جایا جائے. یعنی یہ 3 مواقع ایسے ہیں جس میں کوئی جو ہے وہ کسی کو یاد نہ کرے گا. تو یہ بڑا سخت، مدہوش ہو جانے والا، یعنی اپنے شیر خوار بچے کو بھول جانے والا، اپنے حمل کو گرا دیا جانے والا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جس میں دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش اور بدمست ہیں، لیکن لوگ نشے میں بدمست نہ ہوں گے، بلکہ اس وقت کی ہیبت نے، اس عذاب کی سختی نے انہیں مدہوش کر دیا ہوگا، یعنی انہیں اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہیں رہے گا. بات یہ ہے کہ میں اب اس وقت کیسے بچ سکتا ہوں. تو یہ ہے یعنی قیامت کی ہولناکی، اس کی دہشت، اس کی گھبراہٹ، اس کا خوف جو انسانیت کے اوپر اس طریقے سے حاوی آئے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے، بہت زیادہ سخت ہے. یعنی گویا کہ یہ جو 3 کیفیات بیان کی گئی، یعنی یہ تو لوگوں کی یہ حالت ہوگی، اور لیکن اللہ کا عذاب اس سے زیادہ شدید اور سخت ہے. اور کیونکہ ابھی تک عذاب ملا نہیں ہے، یہ عذاب کا خوف ہے، یاد رکھیے گا، عذاب کی گھبراہٹ ہے، عذاب کی دہشت ہے، ابھی تک عذاب میں گرفتار نہیں ہوئے ہیں. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب اس سے زیادہ شدید ہے. یہ تو عذاب کی شروعات نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف اس وقت کی سختی کی حالت میں ان کی یہ گھبراہٹ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، کیونکہ علم کوئی نہیں، سلطان کوئی نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی کتاب کی آیات نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جیسے زیادہ تر یہ مشرکین مکہ ہی ہیں جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں تھا. اچھا، یہود کو یہ تو کہا گیا کہ تم علم کے باوجود ایسا کرتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ آج بھی نا ایک سادہ لو عوام ہے ہمارے پاس جو کہ یعنی مسلمانوں میں سے، اب ان کے لیے کیا بغیر علم تو ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آ کے آج یہ سوشل میڈیا نا یعنی وہ علم کا جو خزانہ بنا ہوا ہے. اچھا یعنی کئی مرتبہ مجھ سے کوئی سوال پہ میں نے کہا آپ نے یہ کہاں سے، وہ فیس بک میں دیکھا تھا یا پڑھا تھا. تو فیس بک نا یعنی علم کی سند نہیں ہے، آتھینٹسٹی نہیں، بغیر علم، اس کا مطلب یہ بغیر کسی صحیح علم کے، صحیح جانچ کے، بس وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے. تو بات کی جائے تو علم کے ساتھ کی جائے، کوئی سند ہو، کوئی دلیل ہو، کچھ لکھا ہوا ہو، کہیں سے اترا ہوا ہو، کوئی بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہو گئی ہو. تو وہ من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا یہ علم کی راہ سے بھٹکاتا ہے. اب دیکھیں علم کے ذریعے ہی انسان کو عظمت دی گئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور شیطان نے پھر جنگ شروع کی. ظاہر ہے اس علم کی وجہ سے عظمت دی گئی، مسجود ملائک بنایا گیا، اور ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اب اس کا کام کیا ہے؟ یہاں تو انسانوں کے لیے علم کی راہ کھول دی گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو علم کی راہ سے بھٹکا دیا جائے. یہ جہالت کے جتنے اندھیرے ہیں نا، شیطان مرید. اچھا یہاں پر ایک صرف شیطان نہیں بلکہ شیطان کے ساتھ یہ جو شیطان مرید آئی ہے نا، یہ جو اس کی صفت آئی ہے کہ انتہائی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی سخت ہے، اپنے کام پر جو ہے وہ اڑ جانے والا، جس کو سرکش کہتے ہیں، ہر سرکش شیطان. تو شیطان میں نا کچھ جو ہے یعنی بہت زیادہ سرکش ہے، کچھ کم سرکش، اب ہیں تو وہ شیطان ہی، لیکن یہ کہ ان کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہے نا. تو ایک یہ شیطان کی کیٹیگری کیا ہے؟ مرید ہے، جو کہ سرکش ہوتا ہے. یہ یعنی
جس کو آپ کہتے ہیں نا سخت باغی ہے، یہ سخت باغی قسم کا شیطان ہے، جو کہ کیا کرتا ہے، بس لوگوں کو سرکشی پہ ابھارتا ہے، اور وہ نا یعنی بغاوت کرتا ہے اللہ سے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والے بھی اللہ سے بغاوت کریں اور وہ سرکش ہو جائیں۔ تو یہ ہر باغی اور ہر سرکش جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ شیطانی مرید، یعنی یہ مرید شیطان ان کے لیے سب سے زیادہ کام کرتا ہے کہ یہ لوگ باغی ہو جائیں اور سرکش ہو جائیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جب بھی آپ باغی اور سرکش کو دیکھیں تو آپ یہ جان لیں کہ اس کے پیچھے نا شیطانی مرید لگا ہوا ہے، کیونکہ پھر وہ بغاوت پر آمادہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ہیں نا، ایک اس کا ہتھ کنڈا سرکشی اور بغاوت ہے، وہ بغاوت اور سرکشی پہ آمادہ ہے۔ ایک ہے نا کہیں یعنی گناہوں میں ملوث کر دیا، بس اسی کے اندر اس کو جو ہے وہ خوش کر دیا، لیکن ایک کیا ہے کہ مخالفت، سرکشی، بغاوت، اور گویا کہ یوں سمجھیں کہ حق کے خلاف جھنڈا لے کر آواز بلند کر دینا، یعنی باطل کا ساتھ دینا اور حق کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ شیطانی مرید کا کام ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، علم کی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ اب جہالت کے اندر تو بس سرکشی اور بغاوت ہی ہوگی نا، علم کی جب راہ ہوگی، کچھ نہ کچھ انسان کی جان پہچان معرفت باقی ہوگی، تو امید ہے کہ وہ پلٹ آئے گا، یعنی وہ کہیں نہ کہیں پر پھر علم کی راہ سے سوچے گا، سمجھے گا کہ نہیں یہ صحیح نہیں تھا، یہ غلط نہیں کیا، یہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور لیکن یہ کہ جب علم کی راہ ہی نہیں ہوگی، یعنی جب کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا، جب کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوگا، اور علم کی راہ سے سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، تو علم کی راہ سے ہٹا کر اس کو بھٹکا کر سرکشی اور بغاوت کی راہ پہ ڈال دیتا ہے، اور وہ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پھر وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جہالت سرکشی اور بغاوت کی راہ پہ ڈالتی ہے، اور شیطان مرید کی اتباع کی راہ پہ ڈالتی ہے۔ اور علم کیا ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے، اسی لیے کہا گیا نا علم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ جو شخص طلب علم کے راستے پر چلا، اللہ اس کے لیے کیا کریں گے، جنت کے راستے کو آسان کر دیں۔ آپ دیکھیں شیطان مرید کا راستہ کیا ہے، اب آگے آ رہا ہے، کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ اور ایسے لوگوں کی قسمت میں کتبہ، آپ کو پتہ ہے بمعنی فرض ہے، بمعنی مکتوب ہے، لکھ دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شخص بھی من تولاہ اس کو اپنا ولی بنائے گا، فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ تو بس وہ ہو گیا، اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور وہ انہیں جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ اب دیکھیں یہ دونوں راہیں پھر اپوزٹ ہو گئی نا، علم جنت کے راستوں کا نشان ہوا، اور یہ اتباع شیطان مرید جو کہ جہالت کا راستہ ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی ہو گئی الی عذاب السعیر، جلا دینے والے عذاب کی، جہنم کے عذاب کی راہ کی طرف چلا جائے۔ تو شیطان کی راہ جہنم کی راہ ہے، جو بس کیا کرتی ہیں، جلا کر راکھ کر دیتی۔ تو شیطان کی اتباع کرنا، شیطان یعنی اس کے جیسی سرکشی اور بغاوت کو اختیار کرنا، یعنی شیطان سیرت انسان، پھر ان کی جو رہنمائی ہے نا، بس الی عذاب السعیر ہے، کیونکہ وہ اس کی یعنی جو کوئی علم کی راہ کو چھوڑے گا اور اتباع کرے گا شیطان کا، تو شیطان کی راہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ بس وہ اس کو یقیناً گمراہ کر کے چھوڑے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کی ہدایت یا رہنمائی کس طرف ہے، اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اب یہ ہدایت وہ والی ہدایت نہیں جو کہ حق کی ہوتی ہے، سچ کی، بلکہ یہ بمعنی رہنمائی ہے کہ اِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، بس اس کو وہ جہنم کی آگ میں پہنچا کر دم لے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانو، اب کیونکہ آگے بات کی گئی تھی نا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے وقوع قیامت کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس میں سارے مراحل، یہاں تو بس ایک اس کی ہولناکی بتائی گئی کہ اگر تمہیں یہ شک ہے نا، من البعث یعنی یہ بعث بعد الموت ہے، کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اے انسانو اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، من البعث یہ جو پورا کا پورا منظر تھا نا، یہ پھر ظاہر بعث بعد الموت ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ تو پس یقیناً، بس جان لو، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ تمہیں پیدا کیا گیا من تراب مٹی سے. اب یہ نا تخلیق انسانی کا آغاز بتایا جا رہا ہے, اس کی ابتدا بتایا. اب انسان کی بات ہے, آپ دیکھیں یا ایھا الناس, پھر ناس کا ذکر ہوا. اب آپ دیکھیں پھر کیا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو. اگر تمہیں شک ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو یاد کرو کہ تمہیں پیدا کیسے کیا گیا ہے. ظاہر ہے پھر وہی کہ مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ کی یعنی قدرت کاملہ, اس مٹی سے انسان جیسا شاہکار تخلیق ہوا. ثم من نطفہ, اور پھر پیدا کیا گیا تمہیں نطفے سے. اچھا, یہ تراب سے نطفے تک پہنچنے کے کچھ جو ہے وہ مراحل ہیں جو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھ کر آ گئے ہیں, جس کے اندر جیسے تراب سے تین بنتا ہے نا, جب مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, تین بن جاتا ہے. صحیح ہے. پھر وہ مٹی میں پانی ملا رہے, پڑا رہے, تو جیسے وہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, سڑ جاتا ہے, تو وہ حمائم مسنون ہو جاتا ہے, سڑے ہوئے گارا ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ سڑا ہوا گارا جب وہ سوکھ جاتا ہے نا, تو وہ صلصال من حمائم مسنون ہو جاتا ہے. یعنی جیسے جب وہ سوکھتا ہے تو بس اس پہ ہاتھ مارے تو وہ بجنے لگتا ہے. تو پھر اس لیے پھر وہ یعنی آتا ہے کہ تمہیں یعنی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا, یعنی مٹی بجتی ہوئی مٹی کے گارے سے پیدا کیا, یا پھر یہ کہ تمہیں یعنی بجتی مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا گیا, جیسے کہ اردو میں یعنی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہ سارے پھر تراب سے نطفے تک کے مراحل, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نسل انسانی کا سلسلہ من سلالۃ من ماء مہین کے ذریعے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. تو ثم من نطفہ, تو یہاں پہ تراب اور پھر تراب کے سارے مراحل یہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نطفہ, ثم من علقہ, اور پھر یہ نطفہ جو ہے وہ بنتا ہے علقہ. اچھا, اب آپ یہاں پر نطفے سے سمجھ لیں کہ یہ وہ جو کہتے ہیں ایمبریولوجک اسٹیٹس جو ہوتا ہے, اسٹیجز, وہ بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک پوری کی پوری ظاہر سائنس, میڈیکل سائنس میں یہ ایک الگ مضمون ہے, وہ انسان کی تخلیق. اور ظاہر ہے کہ وہ جب جو ہے وہ نطفہ جب علقہ بنتا ہے, ثم من علقہ, اور آپ کو پتہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے من سلالۃ من ماء مہین, تو یعنی اسپرم سے جب اووم جو ہے وہ فرٹیلائز ہو کر جب اووم بنتا ہے تو من علقہ. اور یہ جیسے جمع ہوا خون کہا گیا, پھر کہا گیا کہ ظاہر ہے وہ جیسے وہ شروع میں اس کی ایک جو اسٹیج نا, وہ بس جیسے وہ خون کا ایک دھبا نظر آتا ہے, حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ فرٹیلائزڈ ایگ ہوتا ہے. اور وہ فرٹیلائزڈ ایگ جب جا کر جو ہے وہ رحم کی دیوار میں جا کر نا چپک جاتا ہے یا کھب جاتا ہے, تو اس کی وہ کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ وہاں جا کر نا یوں جیسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر نا لٹکا ہوا ہے, اس لیے اس کو ثم من علقہ کہا گیا. اور پھر خون کے لوتھڑے سے, کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ ظاہر ہے جب ہے رحم میں پورا کا پورا جو ہے وہ خون میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, تو اسی لیے اس کو خون کا لوتھڑا جو ہے وہ کہا گیا. ثم من مدغہ, ہے نا, اور پھر جو ہے وہ بنا گوشت کی بوٹی. جیسے وہ لوتھڑے سے وہ گوشت کی بوٹی میں ظاہر جب وہ بڑھتا جائے گا تو وہ بڑھتا چلا جائے گا, پھر جو ہے وہ مدغہ, پھر مخلقۃ و غیر مخلقہ. پھر مدغہ کے بعد کا مرحلہ کیا ہے, مخلقہ, جیسے تخلیق اس میں نظر بھی آتی ہے, وہ غیر مخلقہ, اور اس میں تخلیق جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتی. اب آپ دیکھیں یہ ایمبرائز کا جو ہے نا فرٹیلائزیشن اور اس کا ڈیولپمنٹ جو پروسیس ہے نا, یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ایک دوسرے انداز میں نظر آ رہا ہے. یہ نہ اس انداز میں نہیں ہے کہ نطفہ اور علقہ اور مدغہ, لیکن یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا کہ کیسے چند بے جان مادوں سے یعنی سیلز کا جو نطفۃ امشاج ہے. اچھا, نطفہ پھر نطفۃ امشاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ظاہر ہے وہ امشاج ہوگا
تو پھر وہ علقہ بنے گا، مدغہ بنے گا، مخلقہ بنے گا، وغیر مخلقہ. اور یہ کہ کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، دیکھ کے یہ اس کے جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں دیکھ کر یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ انسان ہو سکتا ہے، یہ ہیومن بیبی ہو سکتا ہے. کبھی تو اس کی صورت ہیومن بیبی کی طرح نظر آتی ہے اور کبھی بالکل بھی نظر نہیں آتی. تو مخلقہ وغیر مخلقہ. اور آپ دیکھیں کہ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں انسانی علم میں، جس میں یہ جو ہے ایمبریولوجی کا جو یعنی میڈیکل سائنس ہے، اور اس میں ترقی، اور پھر یہ جو جس کو کہا جاتا ہے نا بابا جو ہے ایمبریولوجی یا جد امجد، اور قرآن سے اس بات کو سامنے رکھا گیا، اور اس بات کا جو ہے نا وہ کہ یہ واقعی قرآن نے 1400 سال پہلے جو ایمبریولوجی کے اسٹیجز بتائے سیم ٹو سیم وہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، فرٹیلائز ایک ہے، یہ پھر اس کے بعد فرٹیلائز ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جیسے نطفہ بن کر علقہ کھب جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اب یہ دیکھیں، اس کو دیکھ کے یہ اندازہ اب تو خیر ہم کہ ہاں یہ اس طرح، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ساری کی ساری اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت بننے کا جو عمل شروع ہوتا ہے نا، اور جیسے ہے کہ پھر اس کی ہڈیاں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے پھر نشوونما جو ہے وہ پاتا ہے، ہاتھ، انگلیاں، پیر، آنکھیں، پورا کا پورا اس کا سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا، اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کو سنا دوں. حضرت عبد الرحمن یعنی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور آپ صادق اور مصدوق ہیں، یعنی یہ کہ آپ کی بات کی ہوئی سچ ہے اور آپ کے سچ پر جو ہے وہ یقین کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کی تخلیق ہوتی ہے تو اس کو 40 روز ماں کے بطن میں نطفے کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ اتنے ہی دن جو ہے ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور پھر وہ اتنے ہی دن یعنی 40 روز وہ جو ہے وہ لوتھڑے کی صورت میں، علقہ کی صورت میں رہتا ہے. ثم یکون مدغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن یعنی 40 ہی دن وہ مدغہ کی صورت میں رہتا ہے. دیکھیے اب 40 پلس آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے، یعنی کہ 120 ڈیز نا، اور یہ کتنے بنتے ہیں؟ 4 مہینے. صحیح. اور آپ دیکھ لیں یعنی آج کی پوری ریسرچ کو سامنے رکھ لیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر 120 دن یعنی 4 ماہ بعد یعنی 40 اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اس فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لکھ لے رزق ہی و اجلی ہی و عملی ہی و شقی او سعید. وہ اس بچے کا رزق، موت، عمل اور اس کے خوشبخت اور بدبخت ہونے کے بارے میں لکھ دیتا ہے. یہ ہے. اب دیکھیں آپ وہ جو ہے نا کہ پھر میں نے اس میں اپنی روح سے پھونکا. یہ روح پھر ایک تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پھونکا، اور پھر یہ کہ اچھا آدم علیہ السلام کے ظاہر ہے یہ سارے بس من تراب ہے نا، بس وہی 3 سلسال من حمیم مستون یہاں تک ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ جاری کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ وہ رزق، موت، عمل، خوشبختی اور بدبختی نا اسی 4 ماہ میں لکھ دی جاتی ہے. یہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے، روح پھونک دی جاتی ہے. تو 4 مہینے تک یہ سارے پروسیس سے گزرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پھر اس روح پھونکنے کے بعد جو ہے وہ پھر 5 ماہ کا یا پھر 4 اور ماہ یا پھر یعنی کم یا زیادہ کا وقت گزرتا ہے. تو یہ جو تراب ہے انسانی صورت میں ڈھل کرنا، پھر وہ تداؤ و وداؤ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان سامنے. اور آپ دیکھیں ہر آنے والا بچہ، میں کہتی ہوں اپنا مقام، اپنی محبت اور اس کی یعنی شکل، اس کی صورت، ہر آنے والے کی جتنے اس سے پہلے موجود ہیں سب سے مختلف ہوتی ہے. اللہ کی ایسا یہ قدرتی کارنامہ ہے، اور یہ ماہوں کا رحم ایسا قدرتی کارخانہ ہے جس میں انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے. یہ انسان سازی کی فیکٹری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مخلقہ و غیر مخلقہ،
لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، ہے نا، اور تاکہ یہ کہ ہم تم پر بیان کر دیں، واضح کر دیں. یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے جو اس طریقے سے نا واضح کی گئی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں. پھر وہی نا کہ فی قرار مکین، ہے نا، نقر فی الارحام، پھر اللہ تعالیٰ رحموں میں قرار بخشتے ہیں جب تک چاہتے ہیں. ما نشاء الی اجل مسمى، فی قرار مکین، ایک مضبوط مکان میں اس کو قرار دیا جاتا ہے، اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کی یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ساری کی ساری جو نشوونما ہے اس کی جسمانی ہے، ظاہر ہے، اندر سارے اعضائے جسمانی سب کچھ جو ہے وہ پھر ماؤں کے پیٹ میں، اور فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں یہ سب کچھ پرورش آیا. ان 3 اندھیروں میں ایسے روشن انسان نکلتے ہیں نا، اور مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یہ انسانی تخلیق کوئی عام کام نہیں ہے. اللہ کا اصل یعنی قدرت کارنامہ، اس کا شاہکار یہ انسان ہے. اس کو عقل دی اور اس کو اختیار اور ارادے کی آزادی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ زمین آسمان پوری کی پوری کائنات کو تسخیر کر دیا. ثم نخرجکم طفلا، اب ایک ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، اور پھر تمہیں بچہ جو ہے یعنی بچہ جو ہے وہ پھر بنا کر نکالا جاتا ہے، پھر وہ بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں پھر اس کی پرورش، پھر اس کی تربیت وہ ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹھہرتی ہے. یعنی آپ دیکھیں پھر جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کی جو ہے وہ ساری کی ساری طاقتوں میں ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم پہنچتے ہو اپنی قوت اور طاقت کو، یعنی اپنی بھرپور جوانی کو. اب سب سے وہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ سب سے ویک، سب سے کمزور ہیومن بیبی تمام جانداروں میں، جانوروں کے بچے، وہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ پرندہ وہ فوراً اڑنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مویشی جو ہیں بہیمۃ الانام فوراً اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کو یعنی سنبھلنے میں، چلنے میں، کھڑے ہونے میں، بولنے میں، دیکھنے میں ایک پروسیس سے وہ گزرتا ہے. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم اپنی بھرپور طاقت، اور پھر اس کا یعنی وہ دیکھیں آپ جسم ہے، عقل ہے، قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں. لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی، اور پھر تم میں سے کچھ جو ہے ان کو تو وفات دے دی جاتی. اب کسی بھی عمر میں، بس موت عمر نہیں دیکھتی نا، کسی بھی عمر میں کوئی یعنی بچہ معصوم 3 مہینے کا، 1 مہینے کا، 1 دن کا، 2 دن کا، پھر 4 سال، 5 سال، 22، 30، 25، جتنے بھی کسی بھی سال. ومنکم من یتوفی، بس موت آ جاتی ہے. جوانی میں کتنے ہی یعنی 16 سال کا کسی کی بیٹی، تو 22 سال کا کسی کا بیٹا، تو 24 سال کا کسی کا بچہ، تو ایسی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی ہے جس کو ایک ارذل العمر، جس کا ترجمہ بدترین عمر کہا گیا یا بڑھاپے کی عمر کہا گیا، پھر تم میں سے کچھ کو اس عمر کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ یعنی سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. پھر وہ قوتیں، صلاحیتیں یعنی کمزور پڑتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. ٹھیک ہے، من یردو ہے نا، تو من ان اردہ کہا گیا. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ارذل العمر کی طرف پلٹا دے. تو جیسے بعض اوقات یہ دعا ہوتی ہے اللہ ہمیں محتاج نہ کرے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے. اور یہ کہ اللہ تو ہمیں بدترین عمر تک نہ پہنچا. یعنی بس دعا یہی ہونی چاہیے کہ اگر ایک تو یہ کہ زندگی سے بڑی محبت ہے
تو اگر تو بڑھاپا آئے بھی نا تو وہ بغیر محتاجی کے آئے نا. اور اے اللہ تو ہمیں ارذل العمر کی طرف نہیں پلٹانا, محتاجی کی. اور جو ہے نا وہ یعنی باقی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی انسان اپنے کام اپنے صحیح طریقے سے انجام جو ہے وہ نہ دے پائے, تو اس عمر سے پہلے پہلے نا بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب تک ہمارے لیے اس زندگی میں راحت ہے نا, ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور وراحت لی من الموت کل شر, اور اے اللہ جب موت میں میرے لیے راحت ہو ہر شر سے تو مجھے موت دے دے. موت کی تمنا نہیں کرنی, موت کی دعا مانگنی نہیں ہے, لیکن صرف اتنی کہ اے اللہ تو مجھے ہر شر سے راحت اگر میرے لیے موت میں تو مجھے موت دے دی جائے بس, ہے نا. اور جب تک تو مجھے حیات دے, خیر کے ساتھ حیات دے. اور انا نعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, اور اے اللہ ہم سب تجھ سے یہ پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ارذل العمر کی طرف جو ہے وہ پلٹا دیا جائے نا, یعنی وہ محتاجی کی, وہ بڑھاپے کی, وہ ذہنی زوال کی, کہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, کہ جب کہ وہ شخص جاننے کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی نہ جانے. اس انسان کے لیے خود یعنی کتنی جو ہے وہ مشکل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو اگر اس کی یعنی جو بھی اس کے کیئر ٹیکر ہوں ان کے لیے کتنی جو ہے وہ مشکل ہے کہ یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یعنی ساری چیزوں کا بندوبست کرنا. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس رب کی مہربانی یہ ہو کہ اللہ یعنی ہمیں اگر طویل عمر دے تو نیکی, برکت, قوت, طاقت اور صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ دے. وہ جو ہے نا وہ متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا, اے اللہ میں اپنی سماعت سے, بصارت سے, اپنی قوتوں سے جب تک فائدہ اٹھاتا رہوں, جب تک کہ ما احییتنا, جب تک کہ میں زندہ رہوں. اور آپ دیکھیں عافیت کی دعا, انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, ہے نا. اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ کا سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے. تو اس عافیت کی دعا میں نا یعنی یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں عافیت دے, یعنی محتاجی نہ ہو, بیماری نہ ہو. اور یہ کہ بیماریاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, اس وقت شفا کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے, لیکن یہ کہ ہماری قوت, طاقت اور صلاحیت ما احییتنا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیات دے, اللہ ہماری ان قوتوں کو, ان طاقتوں کو, ہماری ان صلاحیتوں کو برقرار رکھے. تو یہ زندگی اور یوں سمجھیں یہ موت کا نا ایک سرکل بتایا اللہ تعالیٰ, یعنی تخلیق انسانی کے ادوار کو بتا کر پھر بتایا کہ کیسے تم جو ہے نا وہ بچہ بنتے ہو, پھر اس کے بعد بچہ بن کر نکلتے ہو, پھر اس کے بعد جوانی, اور پھر جوانی سے پہلے بیچ میں کہیں وفات, اور یا پھر بڑھاپے تک جو ہے وہ پہنچنا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اب آپ دیکھیں جیسے انسانوں کی بات ہوتی ہے نا تو ایسے ہی نا جیسے یہ زمین کی بات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور اب تم دیکھتے ہو زمین خشک پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, اور جب ہم نے اس میں مینہ برسایا وہ حرکت میں آ جاتی. اب دیکھیں یہ زمین کیا کرتی ہے, یعنی بارش کیا کرتی ہے, زمین کے حرکت میں آنے کا باعث بن جاتی. نباتات لہلہانے لگتی, یعنی زمین حرکت میں کیسے آتی ہے کہ اپنی ساری کی ساری ہریالی باہر. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ یعنی بہار بھی آ گئی, گرمیاں اب وہ گزرنے ہی والی. آپ دیکھیں چاروں طرف ہریالی ہریالی, وہ مختلف قسم کے وہ ویڈز بھی بس نکل ہی آتے ہیں, وہ ہریالی ہریالی ہی ہریالی چاروں طرف ہو جاتی ہے نا. وَأَنبَتَتْ وَرَبَتْ, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, بس وہ آئی حرکت میں, پھول گئی ہر قسم کی, زوجم بہیج, ہر قسم کی نا یعنی قسم قسم کی نباتات, اور وہ خوشنما نباتات اس نے اگانے شروع کر دی. زوج میں ایک تعلق زوج کا بھی ہے یعنی جوڑے کا بھی ہے, اور ایک یہاں پہ اس سے مراد نا قسم قسم بھی ہے, جیسے مختلف اقسام کی. اور ویسے جو ہے وہ یعنی جو کھیتی ہے اس میں بھی نا زوج کا تناسب یعنی کہ جوڑے کا تناسب ہوتا ہے. یعنی یہ تناسب جیسے نیگیٹو اینڈ پوزیٹیو کا ہے, جیسا کہ میل اینڈ فیمیل کا ہے, تو مختلف قسم کے جوڑے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی وہ جوڑے, اور یا یہ کہ مختلف اقسام کی نباتات. اور آپ دیکھیں ہزار لاکھوں قسم کی اقسام کی نباتات ہیں. یعنی اگر جڑی بوٹیوں پہ جائیں, ہربل پہ جائیں, ویجیٹیبلز پہ جائیں, پھر آپ اپنے فروٹس پہ جائیں,
یعنی یہ زمین کیا کیا کچھ اگاتی ہے. اور پھولوں پہ چلے جائیں, جنگلات پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں کیا اس زمین کی انبتت ہے, یعنی اس زمین سے اگنا ہے کہ ایسے ایسے انداز, کلر, ذائقہ, خوبصورتی کہ واقعی پھر ایک تو انسان اپنی تخلیق انسانی پر حیران ہو, اور ایک دوسرا اس زمین کی جو تخلیق ہے نا, نباتاتی تخلیق, اس کے اوپر حیران ہو. ذالک بان اللہ, یہ ہے یقیناً اللہ هو الحق, جو کہ حق ہے. تم اس حقیقی رب کا انکار کرتے ہو. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اب یہ جو زمین کا مردہ ہونا اور زندہ ہونا تھا بغیر کسی سبب کے نہیں تھا, بلکہ اب کیونکہ پتہ ہے شروع کس سے ہوا تھا, یعنی ان کنتم فی ریب من البعث, کہ تمہیں بعث بعد الموت میں شک ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, تو پھر انسان کی تخلیق بتائی کہ تمہیں پیدا ایسے کیا, زمین کی طرف اشارہ کیا, زمین کیسے اپنی نباتات پیدا کرتی ہے, اور یہ ہے بھی ان اللہ هو الحق وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہ اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. جیسے مردہ زمین کو دوبارہ یعنی زندگی دی جاتی ہے, اسی طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس کی قدرت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا, اور انسان تو بھی اس کی قدرت کاملہ کا شاہکار ہے, لیکن وہ تیرے اوپر قادر ہے, اور وہ جس طریقے سے چاہے اس کائنات کا نظام چلائے, اور جس طریقے سے چاہے یہ انسانوں کا جو نظام انسانیت ہے وہ چلائے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اس لیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ,